मशहूर पाकिस्तान चूल्हा आलमी शोहरत याफ्ता और इंतहाई मकबूल, बहुत ही सस्ता और इस्तेमाल में आसान। ये है पाकिस्तान चूल्हा। आप सबको, ख़ास तौर से ख़वातीन और बच्चियों को मेरा सलाम और दुआएं पहुँचे। मैं माहौल दोस्त आर्किटेक्ट यास्मीन ला रही हूँ और आप ज़ीरो कार्बन चैनल पर कम कीमत, माहौलियाती मुफीद और इंसान पसंद घर बनाने के तरीके सीख रहे हैं, ताकि हर कोई अपना सस्ता और मजबूत घर खुद बना सके। आपने मेरे साथ कई तरह के माहौलियाती दोस्त या सब्ज़ मटीरियल या तामीराती सामान के बारे में आगाही हासिल की है और उनको बनाने के तरीक़े भी सीखे हैं। इस सिलसिले में एक कड़ी पाकिस्तान चूल्हा भी है। आपको इल्म होगा कि मैंने ये ऐसा चूल्हा डिज़ाइन किया है जो कि मिट्टी से तैयार किया जाता है और इसका नाम मैंने ख़ास तौर से पाकिस्तान चूल्हा रखा, क्योंकि ये पाकिस्तान की ईजाद है और दुनिया में ये इसी नाम से बहुत मशहूर हो चुका है। पाकिस्तान के देही इलाक़ों में हमारी ख़वातीन ने उसको इतना ज़्यादा पसंद किया है कि वो अब तक अपने हाथ से 60,000 से भी ज़्यादा चूल्हे बना चुकी हैं। जो ईंट से बना हुआ चूल्हा अक्सर गांव में इस्तेमाल किया जाता है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान चूल्हा में बेशुमार खूबियाँ हैं और इस चूल्हे के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अब ये खुली आंच का ईंटों का जो चूल्हा है, उसके बारे में अगर हम ज़रा सोचें, हमें पता है कि खुली आंच वाला चूल्हा बहुत मुज़र है, उसके असरात बहुत ज़्यादा मुज़र हैं। इन चूल्हों के धुओं से ख़वातीन के फेफड़ों में मुज़र असर होता है और सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। चूँकि ये ज़मीन पर बनाए जाते हैं, ज़मीन की गंदगी भी उसमें शामिल हो जाती है जब खाना पक रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे ख़ास तौर से बहुत पेट की बीमारी में मुब्तला रहते हैं। चूँकि इस चूल्हे में खुली आग होती है, छोटे बच्चे और माएँ खुद भी अक्सर जल जाती हैं और इसमें एक वक्त में सिर्फ एक हांडी पक सकती है। आमतौर पे जब ये बनाते हैं 3 ईंटें रख कर उसमें आग जलाते हैं, सिर्फ एक हांडी की जगह होती है और माओं का खाना पकाते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसमें लकड़ी जलाने की ज़रूरत होती है जो दूर दूर से लानी पड़ती है और इसमें भी माओं के वक्त का बहुत ज़्यादा ज़ियान होता है। ये तमाम वजूहात हैं जो हमारी माओं और बच्चों के लिए मुज़र असरात छोड़ रही हैं और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी ख़वातीन खुली आंच वाले चूल्हे का इस्तेमाल छोड़ दें और इसके बदले में पाकिस्तान चूल्हा को बनाकर उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। अब मैं आपको पाकिस्तान चूल्हा की खुसूसियात के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये चूल्हा चूँकि मिट्टी से बनता है, ये खुद बनाया जा सकता है। आपको कोई कंट्रैक्टर या बाहर से ला के चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि इसका धुआं चिमनी में से निकल जाता है, ये सेहत के लिए बिल्कुल मुज़र नहीं है। इसमें 2 देगचियाँ एक वक्त में पक सकती हैं और जल्दी भी पक जाती हैं, इसलिए वक्त की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। हमारे हिसाब के मुताबिक खुली आंच वाले चूल्हे के मुकाबले में हमारा चूल्हा जो पाकिस्तान चूल्हा है, इस पर खाना आधे से भी कम वक्त में पक जाता है। चूँकि ये चूल्हा एक चबूतरे पर बनाया जाता है, पाकिस्तान चूल्हा जो है, इसलिए इस पर पके हुए खाने में ज़मीन की गलाजत या गंदगी शामिल नहीं हो सकती और खाना बिल्कुल साफ़ सुथरा पकता है। और जहाँ पर भी पाकिस्तान चूल्हे में खाना पकना शुरू किया गया है, वहाँ बच्चों की पेट की बीमारियों में बहुत कमी आ गई है। जो कि पाकिस्तान चूल्हा की आग चूल्हे के अंदर ही रहती है, इसलिए बच्चे अगर माँ के करीब भी बैठे हों तो उनके जल जाने का कोई इम्कान नहीं और ख़ुद माएँ भी आग से जलने से बची रहती हैं। पाकिस्तान चूल्हा चूँकि चूना मट्टी ईंट से बनाया जाता है और फिर उस पर चूना मट्टी का 2 तह का प्लास्टर भी कर दिया जाता है, इस चूल्हे पर पानी या सैलाब का असर नहीं होता। ये आपको याद रहे कि चूँकि पाकिस्तान चूल्हा एक चबूतरे या टिप्पे पर बनता है या प्लेटफॉर्म पर बनता है, सैलाब का पानी उस तक नहीं पहुँच सकता और सैलाब के ज़माने में भी आप आराम से उस पर बैठ के खाना बना सकती हैं। चूँकि इस चूल्हे में लकड़ी के बजाय बूरे और फजले की टिक्कियों का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम माहौल को आलूदगी से बचा रहे हैं। आइए हम पाकिस्तान चूल्हा बनाने का तरीका सीखें। जो औज़ार या सामान चाहिए उनकी तफसील ये है: फावड़ा, बुझा चूना, तगारी, धुरमट, गेंती, फीता, डोरी खाका सांचा, सौल, लकड़ी का गरमाला, करंडी, स्टील का गुरमाला और हथौड़ा। चूल्हा के लिए जगह का इंतखाब। आम तौर पर चूल्हा सहन में बनाया जाता है। कोशिश करें कि एक सायादार दरख्त के नीचे चूल्हा बनाएं ताकि उस पर खाना पकाते वक्त साया रहे। कोशिश करें कि सहन में किसी ऊंची जगह का इंतखाब हो
تاکہ سیلاب کا پانی اس تک نہ پہنچے۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ چولہے میں سوراخ کا رخ ہوا کی طرف ہونا چاہیے۔ چبوترا بنانے کا طریقہ۔ ہمیں چولہے کا چبوترا بنانے کے لیے ایک ہموار جگہ چاہیے جو کم از کم 10 فٹ لمبی اور 8 فٹ چوڑی ہو۔ اس جگہ کو اچھی طرح سے جھاڑیوں وغیرہ سے صاف کر لیں اور پتھر وغیرہ ہٹا دیں تاکہ نشان لگانے میں آسانی ہو۔ جو خاکہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ چبوترے کی بنیاد کے نشان ہیں۔ ان نشانوں کو لگانے کے لیے آپ دیکھیں کہ ڈوری خاکہ سانچہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس طریقے سے ہر کوئی آسانی سے زمین پر خاکہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان چولہے کے لیے سانچے کو بنانے کا طریقہ آپ ہمارے ڈوری خاکہ سانچے کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سانچے کی ڈوری کو کھول کر باہر اور اندر کے بنیاد کے کنارے اپنی جگہ پر متعین کر دیے گئے ہیں، جس کی باہر کی لمبائی 8 فٹ 6 انچ اور چوڑائی 6 فٹ 6 انچ ہے۔ اسی طرح اندر کی لمبائی 4 فٹ 6 انچ اور چوڑائی 2 فٹ 6 انچ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کونے پر کیل لگا کر ڈوری کو اس میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس سانچے کو استعمال کرنے سے نہ صرف سارے نشان صحیح ہوں گے بلکہ 90 ڈگری کا زاویہ خود بخود بن جاتا ہے۔ اب سانچے کی ڈوری پر چونا پاؤڈر سے نشان لگا لیے جاتے ہیں، جس سے چبوترے کی کھدائی کی حدیں مقرر ہو گئی ہیں۔ اب ان حدوں کے اندر کھدائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ کھدائی 2 فٹ چوڑی ہے اور اس کی خندق کی گہرائی زمین سے 1 فٹ نیچے تک کی جائے گی۔ کھدائی پوری کرنے کے بعد تھرمٹ سے مٹی کو دبا دیا جا رہا ہے اور مٹی کو بٹھانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کا عمل بھی جاری ہے۔ دیکھیے کہ یہ اس طرح کیا جا رہا ہے جس سے بنیاد کی پوری خندق میں مٹی اچھی طرح بیٹھ گئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بنیاد کی پوری کھدائی میں 3 انچ موٹا چونا کانکریٹ ڈال دی جائے، جس کے اوپر چونا مٹی اینٹ کی دیوار کھڑی کی جائے گی۔ یہ 1-4-8 کا مکس، یعنی 1 حصہ چونا، 4 خاکہ یا ریت اور 8 حصہ بجری کو ملا کر ڈالا گیا ہے۔ اس مال کو صحیح طور پر بنانے کے لیے آپ ہمارا چونا کانکریٹ کا ویڈیو دیکھ لیں تاکہ یہ مال مکس کرنے کے لیے ہمارا بنایا ہوا طریقہ آپ اپنا سکیں۔ اس چونا کانکریٹ کو اچھی طرح گلمالے اور کرنڈی کے استعمال سے برابر کر لیں۔ یاد رہے کہ یہ سطح بالکل برابر ہو اور بہتر ہوگا کہ اس وقت واٹر لیول سے اس کی پوری سطح چیک کر لی جائے تاکہ جب دیوار شروع کی جائے تو یہ ساری سطح برابر ہو، یعنی لیول میں ہو۔ اس چبوترے کے لیے ایک اور بھی ڈوری خاکہ سانچہ اس کی سینٹر لائن کے لیے چاہیے۔ جب آپ اس کو یا ڈوری کو کھول کر کونوں پر کیلیں ٹھوک دیں گے تو یہ ہمارا 18 انچ چونا مٹی کی دیوار کی سینٹر لائن دکھائی دے گی۔ اب اس لائن کے دونوں طرف 9 انچ کی چنائی شروع کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چنائی کونے سے شروع کی گئی ہے، جس سے پوری چنائی صحیح طریقے سے ہو سکے گی، اور سارے ردے ایک ساتھ پورے کریں تو بہتر ہوگا۔ چنائی کرتے ہوئے خیال رہے کہ سامنے سے اگر ایک ردے کی اینٹیں لمبائی میں لگائی گئی ہیں تو دوسرے ردے میں ان کا چوڑا سرا نظر آئے گا۔ دیوار بناتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ دیواریں بالکل سیدھی بنیں۔ اس دوران سول اور ڈوری کا استعمال مسلسل کرنا ہوگا تاکہ دیوار کو سیدھا رکھنے میں مدد ملتی رہے۔ اس دیوار کی چنائی میں چونا مٹی 1-4 کے مکس، یعنی 1 حصہ چونا اور 4 حصہ مٹی سے بنی ربڑی کا استعمال ہے۔ یہ ربڑی کا مکس بنانے کا طریقہ آپ ہمارے چونا پلاسٹر، ربڑی اور فرش کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ دیوار کی چنائی زمین سے 2 فٹ تک اٹھائی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر اتنا اونچا چبوترا کافی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس اونچائی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ چبوترے کے چاروں طرف دیوار اٹھانے کے بعد اب اس کے بیچ کی جگہ کو بھرا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جگہ مٹی کی 6 انچ کی تہوں سے بھرا جا رہا ہے، اور ہر تہ کے بعد دھرمٹ سے دبانا اور اس کی ترائی کرنا ضروری ہے۔ یہ بھرائی اتنی کرنی ہوگی کہ اینٹوں کی چنائی کی سطح سے 4 انچ نیچے رہ جائے۔ آپ دیکھیے کہ مٹی کی بھرائی کے اوپر 4 انچ روڑا ڈالا جا رہا ہے۔ اس کو بھی دھرمٹ سے اچھی طرح بٹھانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترائی بھی کرنا ہوگی، اور دیکھ لیں کہ روڑے کی سطح دیوار کی سطح کے برابر ہو جائے۔ یہ احتیاط اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا فرش ہر طرح کا بوجھ برداشت کر سکے۔ اب ہمیں پورے چبوترے پر کچا فرش ڈالنے کا انتظام کرنا ہوگا جو 3 انچ موٹا ہوگا۔
اس کے لیے چاروں کونوں پر ٹھیے بنائے جا رہے ہیں اور ساروں کو واٹر لیول سے چیک کیا جا رہا ہے تاکہ چاروں کونوں کی لیول یا سطح برابر ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کچا فرش ڈالا جا رہا ہے۔ اس کا مکس 1-3-6 ہے، یعنی 1 حصہ چونا، 3 حصہ خاکہ اور 6 حصہ بجری کا مال بنایا گیا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ آپ ہمارے چونا کنکریٹ کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچا فرش جس کو ایک کونے سے شروع کیا جا رہا ہے، اس کا مال لکڑی کے گرمالے اور کرنڈی سے پھیلایا جا رہا ہے تاکہ یہ دیواروں اور روڑے کے اوپر برابر پھیلا دیا جائے۔ یاد رہے کہ کچا فرش کا چونا کنکریٹ کو پھیلانے سے پہلے اینٹوں کی دیوار اور روڑے پر ترائی ضرور کرتے جائیں۔ اب یہ کچا فرش پورا ہو چکا ہے، اب اس کو ایک رات کے لیے چھوڑ دینا ہوگا تاکہ چونا کنکریٹ تھوڑا سا سخت ہو جائے۔ چولہا بنانے کا طریقہ۔ اس ڈرائنگ میں چولہے کے اندر کی بناوٹ ظاہر کی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ چولہے کے خد و خال کیا ہوں گے۔ آپ اس ڈرائنگ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 2 چولہوں کی جگہ ہے اور 2 دیگچیاں ایک وقت میں پک سکتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کے اندر 2 خانے یا چیمبر بنائے جاتے ہیں۔ اس میں الٹے ہاتھ پر ایک چمنی بھی ہے جس پر دیگچی رکھ کر کھانا تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن پانی ضرور گرم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ پہلا چیمبر جو سیدھے ہاتھ پر ہے اس کی سطح نیچے ہے، جبکہ دوسرے خانے کی سطح اوپر ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک سوراخ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوراخ چمنی کی دیوار میں بھی ہے تاکہ گرم ہوا اس میں سے اوپر چلی جائے۔ یہ چولہا ہم چبوترے کے بیچوں بیچ اور پیچھے کی طرف بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون خانہ کے خاندان والے اور بچے اس کے گرد بیٹھ کر کھانا کھا سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چولہے کے خاکے کے اندر بیس بنانے کے لیے پہلے ایک اینٹ کی چنائی کی جا رہی ہے۔ یہ اینٹیں پورے خاکے کے اندر لگا دی جائیں گی۔ ان کو لگانے کے وقت پہلے اس حصے کی ترائی کر لیں، اس لیے کہ اس پر چونا مٹی کی ربڑی لگانی ہوگی اور پھر اس کے اوپر خاکے کے اندر چونا اینٹ کو لگایا جا رہا ہے تاکہ چولہے کا حصہ چبوترے سے اٹھ جائے۔ اب اس پر چولہے کی دیواروں کی چنائی اٹھائی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ دیواروں کی چنائی اٹھانے کا عمل چمنی سے شروع کیا جا رہا ہے اور سب سے پہلا ردہ چمنی کی اور الٹا ہاتھ والے خانے کی بیس بنانے کے لیے لگائی جا رہی ہیں۔ دوسرے ردے کی اینٹ کھڑی لگائی جا رہی ہے، یعنی چمنی کی دیوار صرف 3 انچ موٹی ہوگی، اس لیے اس کو سول سے چیک کر رہے ہیں تاکہ یہ پتلی دیوار سیدھی بن جائے۔ اس چمنی کی موٹائی اس کے جوائنٹ ملا کر صرف 10 انچ ہوگی اور اس کے درمیان کا خلا صرف 3.5 انچ ملے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چمنی کی دیوار کی موٹائی صرف 3 انچ ہے، جبکہ باقی چولہے کی دیوار کی موٹائی 4.5 انچ اور دونوں خانوں یا چیمبر کے بیچ کی دیوار کی موٹائی جو ہے وہ 9 انچ ہے۔ اس کا سٹرکچر اور سوراخ بنانے کے بارے میں آپ کو تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ 9 انچ، یہ 10 انچ کی ہو گئی۔ یہ چمنی کا سوراخ جو ہے 3.5 انچ بائی 4 انچز ہے۔ یہ پہلا چیمبر ہمارا 16.5 کا ہے، یہ دوسرا چیمبر بھی 16.5 کا ہوگا ہمارا۔ اب یہ دوسرا کنیکشن جو ہوگا یہاں پہ ہوگا، اس کا سائز اور اس کا سائز ایک ہے، 3.5 بائی 4 یہاں پہ بھی مارک ہوگا۔ یہ چمنی آ گئی، چمنی کا سوراخ آ گیا۔ یہ دونوں چیمبر کے اندر جو کنیکشن پائپ ہے، کنیکشن ہول ہوگا، اس کا سائز ہے۔ اب اس ردے کی چنائی پہلے یا سیدھے ہاتھ والے چیمبر میں جاری ہے تاکہ اس خانے کی دیوار بھی ساتھ ساتھ اٹھا دی جائے۔ یہ اس طرح اٹھائی گئی ہے کہ دونوں خانوں یا چیمبر کے درمیان میں بھی سوراخ بن جائے۔ اس خانے میں دکھا رہے ہیں کہ اس کے بالکل درمیان میں سامنے کی دیوار میں بھی ایک سوراخ چھوڑا جائے گا جس کی ایندھن ڈالنے اور جلانے کے لیے ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوراخ سیدھے ہاتھ پر بھی ہوگا جس میں ہوا کے داخلے کی پائپ لگائی جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک اور ردہ چمنی اور دوسرے خانے کے لیے لگائے جا رہے ہیں جو سب سوراخوں کے اوپر آ جائیں گے۔ جو اینٹ سوراخ کے اوپر لگائی جائیں گی ان کو خاص طور سے تراشنا ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔
اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سوراخ کی اونچائی اس کی چوڑائی کے مطابق ہوگی اور تقریباً 3.5 یا 4 انچ ملے گی۔ اب چوتھے ردوں کے لگانے کا عمل جاری ہے۔ یہ ردہ سیدھے ہاتھ والے چیمبر میں نہیں لگایا جائے گا تاکہ اس چیمبر کی اونچائی کم رہے۔ اب چمنی کے ردے اٹھائے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اس کی اونچائی چبوترے سے 4 فٹ اوپر تک پہنچ جائے، اور جیسے میں نے پہلے کہا اس دوران سول کا استعمال نہ بھولیے تاکہ ہماری چمنی کی دیواریں سیدھی اوپر تک چلی جائیں۔ آپ دیکھیں کہ چمنی کا خلا اندر سے 3 انچ ہے۔ اس سے پہلے کہ پلاسٹر کا عمل شروع کیا جائے بہتر ہوگا کہ پیچھے کی دیوار جو سامان رکھنے کے لیے ہے اس کو کھڑا کر لیا جائے۔ یہ دیوار 9 انچ موٹی ہوگی اور اس کو 4 فٹ اٹھایا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ ساتھ ساتھ اس میں طاق بھی بنائے جا رہے ہیں۔ یہ طاق بہت کام آتے ہیں کیونکہ اس میں خواتین بہت خوبصورتی سے اپنے برتن سجا لیتی ہیں۔ اب چبوترے کی اونچائی کے لحاظ سے اس پر چڑھنے کے لیے ہمیں 3 قدم بھی بنانے ہوں گے جو 4 فٹ لمبے اور 1 فٹ چوڑے ہوں گے۔ یہ قدم بنانے کے لیے بنیاد کے لیے خاکے کا سائز 4 فٹ 6 انچ اور 3 فٹ 3 انچ ہوگا، اور یہ نشان لگا کر 6 انچ کھدائی کی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے 4 انچ موٹا چونا کانکریٹ 1-4-8 کا مکس ہے جیسا کہ دیواروں کے نیچے ڈالا گیا تھا، یہاں بھی ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چونا مٹی کی اینٹ سے 3 انچ کھسکا چھوڑ کر 3 قدموں کے لیے چنائی کی جا رہی ہے جس سے 4 فٹ لمبے اور 1 فٹ چوڑے قدم بنائے جا رہے ہیں۔ جب اسٹرکچر کے تمام حصے تیار ہو گئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب جگہ چونا مٹی کا پلاسٹر کیا جا رہا ہے۔ یہ پلاسٹر 2 تہہ میں لگایا جا رہا ہے۔ چونا مٹی کا پلاسٹر لگانے کا طریقہ چونا پلاسٹر، ربڑی اور فرش کی ویڈیو میں پوری طرح دکھایا گیا ہے۔ یہ 16 انچ لمبا پائپ ہے جس پہ ہم نے 4 انچ پہ یہ کھسکے لگائے ہوئے ہیں، اس پہ کٹ لگائے ہوئے ہیں ہوا کے لیے۔ یہ 2-2 سوتروں کے کٹ ہیں۔ یہ جو ایسا ہے یہ دیوار کے چولہے کے اندر جائے گا۔ پھر 6 انچ جو ہے یہ دیوار کی تھکنس ہماری 6 انچ یہ دیوار میں رہے گا اور 6 انچ یہ باہر رہے گا۔ آپ کا پاکستان چولہا تیار ہے اور خاتون خانہ اس پر بیٹھ کر بہترین کھانا بنا کر اپنے خاندان کو کھلا سکیں گی۔